तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका दोस्त जामिया सिंध यूनिवर्सिटी जामिया सिंध से बिलाल सलीम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान बड़ी ईद गुजरने के फौरन बाद जो है पेपर्स होने वाले हैं। उन पेपर्स के हवाले से हमें तमाम मज़ामीन की आउटलाइन भी मिल चुकी हैं। तो ये लेक्चर जो है मेरी एक छोटी सी कोशिश है अपने नए आने वाले एमए प्रीवियस के तलबा के लिए और अपने क्लास फेलोज के लिए कि इन लेक्चर्स के ज़रिए से मैं जो है आपको पेपर हल करने में आसानी फराहम कर सकूं और आपको पेपर्स में हल करने में ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो उस लिहाज तो पेपर के हवाले से ही ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। हो सकता है कि आपको आवाज़ समझने में जो है वो थोड़ी सी मुश्किल पेश आए। इसके लिए आप हैंड फ्री का इस्तेमाल करें तो आपको इंशाल्लाह जो है आवाज़ अच्छे से समझ आएगी और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जो है अपने टॉपिक्स को बयान करूं। तो हमारे पास जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो तारीख़ ज़ुबान उर्दू का है, जिसके उस्ताद सर तौक़ीर अब्बासी साहब हैं। इससे पहले मैं ये भी आप सबसे अर्ज करना चाहूँगा कि इस पूरी वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल पर जो है सब्सक्राइब का लिंक भी सब्सक्राइब लिंक आ रहा है, उसे सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइबर्स आप बढ़ाएंगे तो मुझे जो है और ज़्यादा हौसला होगा कि आपको मेरे लेक्चर जो है वो समझ भी आया है और आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद ऐसे लेक्चर जो है वो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सर तक़ीर अब्बासी का सब्जेक्ट है तारीख ज़ुबान उर्दू। और उसमें सबसे पहले जो है वो सवाल है ज़ुबान की तारीफ। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक नोट जो है वो मैं पढ़ूंगा ज़ुबान की तारीफ के बारे में। लिहाजा मेरी आवाज़ बहुत आहिस्ता आहिस्ता होगी ताकि आपको जो है समझ आ सके कि जो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप पर्सनली तौर पर मुझसे पूछ सकते हैं। ज़ुबान की तारीफ। ज़ुबान से मुराद अज़्व तकल्लुम है और बोली भी। इंसान के मुंह में 32 दांतों के दरमियान गोश्त के टुकड़े को जो बोलने का आला है। अरबी में लिसान, फारसी और उर्दू में ज़ुबान, अंग्रेज़ी में टंग, हिंदी और पंजाबी में जीभ कहते हैं। लेकिन यहाँ हमारी मुराद महज पाराए गोश्त से नहीं बल्कि लिसानी जाविया निगाह से ज़ुबान से मुराद वो अल्फाज व कलमात हैं जो कोई अफराद अपने मुंह से अदा करता है। माहिरीन लसानियात और लुगत निगारों ने ज़ुबान की मुख्तलिफ तारीफ़ें बयान की हैं। नूरुल लुगात के मुताबिक जीभ, बोलचाल, रोज़मर्रा वो बोली जिसके ज़रिए इंसान अपने दिल की बात जाहिर कर सके। फरहंग तलफ़ुज़ के मुताबिक ज़ुबान मुंह के अंदर जायका चखने और बोलने में हरकत करने वाला अज़ू। जीभ, बोली, लिसान, कौल, इकरार, किसी तबके का मखसूस मुहावरा। उर्दू लुगत तारीखी असूल पर के मुताबिक ज़ुबान मुंह के अंदर वो अज़्व ख़ास जिसमें क़ुव्वत ज़ायक़ा होती है और जो नुतक़ का ज़रिया है। जीभ, बोली जिसके ज़रिए इंसान तकल्लुम या तहरीर की सूरत में अपने जज्बात और ख़यालात ज़ाहिर करता है। बोलचाल, रोज़मर्रा बात, कौल। उर्दू जामिया इंसाइक्लोपीडिया के अल्फाज में इंसानों में तबादला ख्याल का मुनज़्ज़म सूती ज़रिया ज़ुबान है। डॉक्टर महीउद्दीन कादरी के मुताबिक ज़ुबान इंसानी ख़यालात और एहसासात की पैदा की हुई इन तमाम उज़वी और जिस्मानी हरकतों और इशारों का नाम है जिसमें ज़्यादातर क़ुव्वत गोयाई शामिल है और जिनको एक दूसरा इंसान समझ सकता है और जिस वक्त चाहे अपने इरादे से दोहरा सकता है। डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन खां के नज़दीक लिसानियात की रूह से ज़ुबान एक ऐसे खुद इख्तियारी और रिवायती सूती अलामतों के निज़ाम को कहते हैं जो कोई इंसान अपने समाज में इजहार ख्याल का इस्तेमाल करता है। मंदजा बाला तारीफों पर अगर गौर करें तो हर एक ने अपने नुक्ते नज़र से ज़ुबान की माहियत को बयान किया है। कमोबेश हर तारीफ किसी मखसूस खासियत को अहमियत देती है और दूसरी खसूसियात को नज़रअंदाज कर देती है। ज़ुबान में जहाँ नुतकी आवाज़ों का एक निज़ाम के मुताबिक होना ज़रूरी है वहाँ जिस्मानी इशारों की भी यकसा अहमियत है। इसके साथ जब ज़ुबान तहरीरी सूरत इख्तियार करती है तो इसके लिए कुछ मखसूस अलामात मुतय्यन करना पड़ती हैं।
اگر ہم ان تینوں نکات کو ذہن میں رکھیں تو زبان کی تعریف یوں کر سکتے ہیں: زبان بامعنی آوازوں، جسمانی اشاروں اور صوتی علامتوں کا ایسا نظام ہے جو انسان کے درمیان ابلاغ کا ذریعہ بنتا ہے۔ انسان فطرتاً معاشرت پسند ہے، یہ دوسرے انسانوں سے الگ تھلگ رہ کر نہ تو زندگی گزار سکتا ہے اور نہ ہی خیالات و جذبات کا اظہار کر سکتا ہے۔ انسانی اظہار و ابلاغ کا مؤثر ترین ذریعہ زبان ہے۔ انسان کی یہی خاصیت اسے دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ انسان حیوان ناطق ہے اور زبان کے ذریعے اپنے تصورات، احساسات اور جذبات کے اظہار پر قادر ہے۔ خالق کائنات نے علم اور یہاں کے شرف سے نواز کر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ صدر رحمان نے تخلیق انسان کے بعد جس بڑی نعمت خداوندی کا ذکر کیا گیا ہے وہ نطق و بیان کی قوت ہے۔ ترجمہ: انسان کو پیدا کیا اور اسے قوت گویائی سکھائی۔ زبان پر انسانی معاشرت اور تہذیب و تمدن کا دار و مدار ہے۔ دنیا کی ساری تہذیبی ترقی زبان کی رہین منت ہے۔ اس کے بغیر ہم مجبور محض ہیں، نہ خود اظہار جذبات کر سکتے ہیں اور نہ دوسروں کے افکار و خیالات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ زبان ہی بنی نوع انسان کی سب سے قیمتی تہذیبی میراث ہے اور ہمارے فکری، ذہنی، اخلاقی اور روحانی سرچشموں کی محافظ بھی۔ زبان تمدن انسانی کی روح رواں اور سماجی ترقی کی معراج ہے۔ یہ اعلیٰ فکر بھی ہے اور ذریعہ اظہار بھی۔ یہ ذہن انسانی کے تمام اعلیٰ کمالات اور ارتقاء حیات کے تمام مظاہر کی عکاس اور نقیب ہے۔ زبان کے بغیر علمی ترقی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھی زبان کی تعریف۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے اردو زبان کے قدیم نام۔ اردو زبان کی بہت سے قدیم نام ہیں ہمارے پاس۔ یہ نام ہمیں مدد کرتے ہیں ہماری زبان کے ارتقاء کو سمجھنے میں، یعنی ان زبانوں کے ذریعے سے ہم اپنی زبان کے ارتقائی منازل کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اردو زبان کو جو نام دیے گئے وہ ہیں ہندوی، ہندی، دہلوی، گجری، دکنی اور پھر ریختہ۔ ریختہ کے بعد اردو معلیٰ، ہندوستانی، اردو معلیٰ سے اردو۔ ہندی یا ہندوی نام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ امیر خسرو کے جو اردو دیوان تھا اس کو انہوں نے ہندوی دیوان کا نام دیا تھا۔ اس کے علاوہ مسعود امیر خسرو کے جو پیشرو تھے مسعود سعد سلمان، ان کے عربی اور فارسی دیوان کے ساتھ ایک ہندی دیوان کا ذکر بھی امیر خسرو نے کیا ہے۔ حافظ محمود شیرانی کے نزدیک اردو کا سب سے قدیم نام ہندی یا ہندوی ہے۔ اس کی ایک پرانی مثال وہ ہے جو حضرت شاہ میرا جی شمس الاشاق متوفی 902 ہجری کے رسالہ خوشنما میں ملتی ہے۔ ہمیں قدیم لغت نویس یہ بتاتے ہیں کہ 14ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی کے نصف تک ہماری زبان اردو کو ہندی یا ہندوی ہی لکھا اور پکارا گیا۔ قاضی خان بدر سے لے کر سراج الدین علی خان آرزو تک سبھی لغت نویسوں نے اردو کو ہندی یا ہندوی ہی لکھا ہے۔ جب ہماری زبان اردو دہلی سے باہر نکلی تو علاقوں کے مناسبت سے اسے پکارا گیا اور بعض اوقات دکنی، گجری، گجراتی، دہلوی وغیرہ کہلاتی رہی۔ حافظ محمود شیرانی کے نزدیک لکھتے ہیں کہ ایک دلچسپ امر یہ ہے کہ اہالی دکن نے اردو کا نام دکنی رکھا، اہالی گجرات نے اس کا نام گجراتی یا گجری رکھ دیا۔ لطف یہ کہ خود ان ممالک کے باشندے اس کو ان ناموں سے پکارتے رہے۔ جب اردو جنوبی ہندوستان میں پہنچی تو دکن کے شعراء اہل قلم نے جنوبی ہند کی اردو اور شمالی ہند کی اردو میں فرق محسوس کرتے ہوئے اپنی زبان کو گجری اور دکنی کہا اور شمالی ہند کی زبان کو ہندی یا ہندوستانی۔ چنانچہ شاہ برہان الدین جانم کے اشعار میں اس زبان کے لیے گجری اور رستمی اور شاہ ملک کے شعروں میں اس زبان کے لیے دکنی کا نام ملتا ہے۔ چونکہ یہ زبان دہلی میں بولی جاتی تھی اس لیے امیر خسرو، ابو فضل اور شیخ بہاؤالدین نے اردو کو زبان دہلوی کہا۔ ہندی کے بعد اردو کا دوسرا مقبول نام ریختہ ہے۔ ہندی یا ہندوی کے بعد اردو کے لیے ریختہ کا نام اختیار کیا گیا اور پھر اردو زبان کا نام ہو گیا۔ مولانا محمد حسن آزاد لکھتے ہیں اس زبان کو ریختہ بھی کہتے ہیں کیونکہ مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کیا ہے۔
جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی، چونا، سفیدی وغیرہ سے پختہ کرتے ہیں، یہاں ریختہ کے معنی ہیں گری پڑی پریشان چیز۔ چونکا اس میں الفاظ پریشان جمع ہیں، اس لیے اسے ریختہ کہتے ہیں۔ لفظ ریختہ موسیقی کی اصطلاح کے طور پر بھی مستعمل رہا ہے۔ مقامی راگوں اور فارسی کو ملا کر ہندوستانی موسیقی میں جو ابتدا وجود میں آئی، اس کو ریختہ کہا گیا۔ کچھ عرصے بعد ریختہ کا اطلاق ایسے کلام منظوم پر ہونے لگا جس میں ہندی اور فارسی کے اشعار متحد ہوں۔ ریختہ کی اصطلاح ابتدا میں ایک مخصوص طرز شاعری کے لیے استعمال ہوئی، مگر بعد میں ریختہ کا نام اردو شاعری کے لیے معروف ہو گیا۔ چنانچہ قدیم شعراء نے شاعری اور زبان کے لیے لفظ ریختہ کا استعمال کیا ہے۔ شاہ حاتم، قائم، میر، سودا، مصطفی، سوز، جدت اور غالب تک کے ہاں یہ لفظ اردو شاعری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میر تقی میر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے غالب کہتے ہیں، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں، شمال میں ریختہ اور ہندی ہماری زبان کے نام کی حیثیت سے یکساں مقبول تھے۔ یہ حالت 18ویں صدی تک رہی۔ بس 19ویں صدی سے زبان کے نام کی حیثیت سے ہندی کو ریختہ پر ترجیح دی جانے دی۔ بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ 19ویں صدی میں بول چال کی زبان کو تقریباً ہمیشہ ہندی ہی کہا جاتا تھا، جبکہ 18ویں صدی میں ریختہ کو بول چال کی زبان کے لیے بے تکلف استعمال کرتے تھے۔ ہندوستانی اردو کے ابتدائی عہد میں ہندوستان کی نسبت سے اسے ہندوستانی بھی کہا گیا۔ یہ زبان کے لیے یہ اصطلاح خصوصاً انگریزوں نے استعمال کی۔ ملا وجہی نے زبان کے لیے ہندوستانی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس نے تذکرہ بابری میں بابر لکھتے ہیں، میں نے اسے دولت خان لودھی کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس کو پکا یقین دلانے کے لیے ایک شخص کے ذریعے جو ہندوستانی زبان جانتا تھا ایک جملے کا مطلب واضح کروایا۔ بقول حفیظ محمود شرانی، اردو زبان کے لیے لفظ ہندوستانی سب سے قدیم شہادت ابراہیم عادل شاہ کے دور میں فرشتہ کے ہاں ملتی ہے۔ ابو فضل نے بھی آئین اکبری میں اردو زبان کے لیے ہندوستانی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اردو معلیٰ اور اردو حافظ محمود شرانی کے مطابق اردو کا لفظ ترکی میں مختلف شکلوں میں ملتا ہے، اور جس کے معنی فرودگاہ، لشکر اور پڑاؤ، نیز لشکر حصہ لشکر کے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال خیمہ، بازار، لشکر، حرمگاہ، محل و محل، برائے شاہی قلعہ بھی ہوتا ہے۔ زبان کے لیے اردو کے استعمال کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالصدیق لکھتے ہیں، شاہ جہاں نے سب سے پہلے اردو زبان کے لیے اردو معلیٰ کا نام پسند کیا۔ اردو معلیٰ ٹکسالی زبان تھی اور اس کے مقابلے میں دوسری علاقائی زبانوں کو معیاری نہیں سمجھا جاتا تھا۔ شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں، ہماری زبان کے لیے لفظ اردو کا استعمال 18ویں صدی کے ربع آخر سے پہلے نہیں ملتا۔ زبان کے نام پر اس لفظ اردو کی زندگی غالباً زبان اردو معلیٰ شاہ جہاں آباد کی شکل میں شروع ہوئی، اور اس سے مراد تھی شاہ جہاں آباد کے شہر معلیٰ، قلعہ معلیٰ، دربار معلیٰ کی زبان۔ اردو زبان کے لیے ہمیں لفظ اردو کی اصطلاح جو ہے سب سے پہلے مصطفی کے ہاں ملتی ہے۔ مصطفی لکھتے ہیں، خدا رکھے زباں ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، کہیں کس منہ سے اے مصطفی اردو ہماری ہے۔ زبان کے قدیم ناموں سے ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہماری زبان نے اپنے ارتقائی سفر کے دوران مختلف علاقوں اور مختلف ادوار میں کس طرح زندگی گزاری، اور کس طرح کون کون سے لسانی، تہذیبی، تاریخی اور سیاسی و سماجی تغیرات اور امور ہماری زبان کی ترقی میں پیش رو رہے۔ آج کے لیے ہمارا میرا یہ پہلا لیکچر زبان کی تعریف اور اردو زبان کے قدیم نام کے حوالے سے تھا۔ اگر آپ کی طرف سے مجھے جواب آئے گا اور سبسکرائب چینل ہوگا تو پھر میں یقیناً جو ہے یہ سمجھوں گا کہ آپ سب کو یہ سمجھ آ رہا ہے، اور آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کے پیپر کی اسی طرح سے دوسرے سبجیکٹ سے بھی تیاری کروائی جائے۔ تو لہٰذا اس لیکچر کو سن کر آپ جو ہے کمنٹس کریں اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔